तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम होशे की किताब के मुताले पर हैं। ये पुराने अहदनामे के छोटे अंबिया की कुतब में से एक है और हम इस किताब के 13वें बाब पर पहुंच चुके हैं, जो कि इस अजीम किताब का आखिरी बाब है। अगर आप गुज़िश्ता अबवाब के मुतालिक जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblimutalia.com विज़िट कीजिए। मज़ीद इसके अलावा नए या पुराने अहदनामे की बकिया कुतब का मुताला करना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पर आपको ये तमाम एक साथ मिल जाएंगी, इन्हें डाउनलोड कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो होशे की किताब से मुतालिक या बाइबल से मुतालिक तो हमें आप ज़रूर भेजें। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। हम 13वें बाब पर पहुंच चुके हैं और ये इस किताब का आखिरी बाब है। 13वें बाब का उन्वान क्या होगा? देखें, इस सब के दौरान खुदावंद इसराइल पर गज़बनाक रहा, पर फिर भी उसने उन पर रहम और मेहरबानी की, और मैं कहूँगा लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। लेकिन बाब का इख्तिताम पैदाइश और फिदिया पर हुआ, और बेशक माजी में उन्होंने बहुत से मौके गवा दिए, और उनकी वफादारी के सबब से उनका अंजाम अच्छा होगा, यानी खुदा रब्बुल फाज यहोवा उसकी यादगार है। हमने पिछली किस्त में ये सीखा कि यहोवा अहद का खुदा लोगों की बेवफाई के बावजूद अपने वादे से मुकरता नहीं, और हमारे ईमान की कमी से खुदा का वादा बदलता नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। शुक्रिया। अब मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल जी करूंगा। जरूर। इफ्राइम के कलाम में हैबत थी, वो इसराइल के दरमियान सरफराज किया गया, लेकिन बाल के सबब से गुनाहगार होकर फना हो गया, और अब वो गुनाह पर गुनाह करते हैं। उन्होंने अपने लिए चांदी की ढाली हुई मूर्तें बनाई और अपनी फमहीद के मुताबिक बुत तैयार किए, जो सब के सब कारीगरों के काम हैं। वो उनकी बाबत कहते हैं, जो लोग कुर्बानी गुजरानते हैं बछड़ों को चूमें। इसलिए वो सुबह के बादल और शबनम की मानंद जल जाते रहेंगे, और भूसी की मानंद जिसको बगोला खलियान पर से उड़ा ले जाता है, और उस धुएं की मानंद जो दूध कश से निकलता है। भाई, पहली आयत पर अपनी राय दें। इफ्राइम के कलाम में हैबत थी, वो इसराइल के दरमियान सरफराज किया गया, लेकिन बाल के सबब से गुनाहगार होकर फना हुआ। इफ्राइम सरफराजी और मौत के बीच था। मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। पहले, जैसा कि कलाम मुक़द्दस हमारे हाथ में मौजूद है वेंडी के, और दूसरे तर्जमे के मुताबिक भी उसको बयान करेंगे, और मैं यहाँ कहूँगा इफ्राइम के कलाम में हैबत थी और इसराइल के दरमियान वो सरफराज किया गया, खुदाम फरमाता है। लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उस पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। जो खुदा से डरता है उसको आदमियों का खौफ नहीं, जो खुदा की ताज़ीम करता है उसको वो सरफराजी बख्शता है, और इफ्राइम के साथ भी ऐसा ही हुआ। इफ्राइम के कलाम में हैबत थी और खुदा ने उसको सरफराजी बख्शी, लेकिन बलाम के सबब से गुनाहगार होकर हलाक हो गया, यानी कि वो खुदा से फिर गए, और ये एक तफसीर है। दूसरा, इफ्राइम के
کلام میں ہیبت تھی اور وہ اسرائیل کے درمیان سرفراز کیا گیا۔ 6 آیت میں لکھا ہے وہ اپنی چراگاہوں میں سیر ہوئے اور سیر ہو کر ان کے بالوں میں گھمنڈ سما گیا اور مجھے بھول گئے، اور یہ نبات کے بیٹے یربام کے لیے ہے۔ خداوند نے اس کو سرفرازی بخشی اور 10 قبیلوں نے اس کی پیروی کی، لیکن افسوس کہ اس نے سونے کے 2 بچڑے بنا کر ایک بیتیل میں اور ایک دان میں نصب کیا، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ یروشلم کو نہ جائیں اور ان بتوں کی وہیں عبادت کریں۔ وہ بال کے سبب سے گناہگار ٹھہرا، اور یربام بن نبات کی نسل سے وہ سلطنت چھن گئی کیونکہ اس نے گناہ کیا، اور اسی گناہ کے سبب سے اس کی سلطنت جاتی رہی۔ جی، ہم اس حصے سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے کلام سے کانپنا، اس کا خوف ماننا، اس کی پاکیزگی کا اقرار کرنا ہی ہمیں سرفرازی بخشتا ہے۔ یہ الہی اصول ہے، جو کوئی اپنے باپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے باپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اور مسیح نے 14 میں کہا کہ جب کوئی تجھے شادی پر بلائے تو صدر کی جگہ پر نہ بیٹھ، تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھے آ کر کہے، اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ، تب تیری عزت ہوگی۔ اگر آپ اس کی جگہ پر بیٹھ جائیں جو آپ کے لیے نہ ہو، تو کوئی آ کر کہہ سکتا ہے کہ آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں۔ یعنی کہ اگر ہم خاکساری سے خدا کے حضور آئیں تو میں کہوں گا کہ یقیناً وہ ہمیں سرفرازی بخشتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ دوسری آیت میں ایک جملے کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور یہ الفاظ بت پرستی سے متعلق ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے چاندی کی ڈھالی ہوئی مورتیں بنائیں اور اپنے فہمید کے مطابق بت تیار کیے، جو سب کے سب کاریگروں کے کام ہیں۔ وہ ان کی بابت کہتے ہیں، اب اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ جو لوگ قربانی گزرانتے ہیں بچڑوں کو چومیں۔ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یہ جملہ عبرانی زبان میں سمجھانا تھوڑا مشکل ہے۔ اس کے کیے ہوئے ترجموں کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اب وہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اور کسی نے یہ کہا کہ جب آپ پہلا غلط قدم اٹھاتے ہیں تو پھر آپ اس راہ پر پھسلتے چلے جاتے ہیں، اور بال کے سبب سے وہ گناہگار ہو کر گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے لیے چاندی کی ڈھالی ہوئی مورتیں بنائیں اور اپنی فہمید کے مطابق بت پرستی کی، جو سب کے سب ریاکاروں کے کام ہیں۔ یعنی کہ یہ بت لوگوں کے بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے خدا بنائے، جبکہ خدا ہمارا خالق ہے، اور یہ غیر معمولی بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے خدا کی عبادت کرنا۔ خدا تو ساری دنیا کا خالق ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ سب کے سب ریاکاروں کے کام ہیں، اور وہ ان کی بابت یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جو لوگ قربانیاں گزرانتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں، اور اگر میں اس کو یوں کہوں کہ وہ بت پرست کاہن جو لوگوں کی ان قربانیوں کو گزرانتے ہیں، اور لوگ کاہنوں کے پاس اپنی قربانیوں کو لاتے ہیں تاکہ وہ ان کو قربان کریں، اور کاہن ان لوگوں کی قربانیوں کو گزرانتا اور ان سے کہتا، ذرا غور کریں، کاہن لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ بچھڑوں کو چومو، پر انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس سے میرے دل کو ٹھیس آج بھی پہنچتی ہے، یہ عام اور ہے آج بھائی بھی ایسا یوسف ہو جی۔ رہا ہے۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے اور وہ بتوں کو چومتے ہیں۔ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی بت کو چوم سکتے ہیں؟ اور زبور 2 کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، روح القدس نے سب کو نصیحت کی تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ بیٹے کو چوم، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے، اور مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ کسی بچڑے کی مورت کو چومنا غیر منطقی ہے۔ جی، تیسری آیت ہے، اس لیے وہ صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جل جاتے رہیں گے، اور بھوسی کی مانند جس کو بگولا کھلیان پر سے اڑا لے جاتا ہے، اور اس دھوئیں کی مانند جو دور کش سے نکلتا ہے۔ صبح کے بادل کی مانند، بھائی ان میں اور صبح کے بادل میں کیا مماثلت ہے؟ صبح کے بادل کے ساتھ 4 تشبیہات ہیں۔ پہلی صبح کا بادل ہے، دوسری شبنم کی مانند، اور تیسری اس بھوسے کی مانند جسے دھواں۔ بگولا کھلیان پر سے اڑا کے جاتا ہے، اور چوتھی دھواں ان کا ختم ہونا۔ صبح کا بادل سورج نکلتے ہی جلد غائب ہو جاتا ہے، اور شبنم بھی جلد ہی چلی جاتی ہے۔ سورج نکلتے ہی وہ چلے جاتے ہیں، جی، اور بھوسی کی مانند جسے بگولا کھلیان پر سے اڑا لے جاتا ہے۔ جیسے ہوا چلتی ہے تو
بھوسا اڑ جاتا ہے، کوئی اس کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتا۔ لکھا ہے شریر بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ آخری چیز دھواں ہے، جو دوکش سے نکل جائے وہ واپس جمع نہیں ہو سکتا، یعنی وہ قوم پراگندہ ہوگی اور اس قوم کی کوئی پہچان نہ رہے گی۔ اور آج وہ 10 قبیلے آج کہاں پر موجود ہیں؟ صحیح، دنیا میں کوئی نہیں جانتا، جی، اور آج تک میں نے کئی عجائب گھر دیکھے ہیں صحیح، جہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آج وہ 10 قبیلے کہاں ہیں، اور لوگ آج گمان کرتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہو سکتے ہیں۔ پر میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ کوئی بھی یقینی طور پر یہ نہیں جانتا کہ آج وہ 10 قبیلے در حقیقت کہاں ہیں۔ وہ اب لوگ اس ملک میں وہ لوگ بستے ہیں 2 جو قبیلوں 2 سے قبیلوں سے جی لوٹ پر آئے تھے۔ باقی 10 قبیلوں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ پشتون ہیں، کچھ گرد کہتے ہیں، اور کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں، سب اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں۔ لیکن ہوسیہ کا کلام درست اور سچا ہے جب وہ کہتا ہے کہ وہ صبح کے بادل اور شبنم کی مانند غائب ہوئے، اور اس بھوسے کی مانند جو بگولے سے اڑ جاتا اور دھوئیں میں غائب ہو جاتا ہے۔ شکریہ، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کا خاتمہ نہیں چاہتا تھا، اس کے برعکس وہ ان کا واحد خدا ہے، ملک مصر سے لے کر اب تک۔ ایک دن وہ اس خدا کو مانیں گے کہ اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، کیونکہ وہی بنی اسرائیل کا نجات دہندہ ہے۔ بیابان میں اور قحط میں اس نے ان کو کھانا دیا، اور ان کے دل فخر سے بھر گئے۔ جب ان کے پاس سب آ گیا تو وہ خدا کو بھول گئے۔ اب جو ان پر رحم کرتا ہے وہ راستے میں موجود چیتے کی مانند ان کی گھات لگاتا ہے۔ وہ ان کو ریشنی کی طرح پھاڑ کر ہلاک کرے گا، جس کے بچے اس سے چھین لیے جائیں ان کو نگل جائے گا۔ اس نے دشتی درندے رکھے کہ ان کو ہلاک کریں۔ نبی نے یہ تشبیہات استعمال کی تاکہ تنبیہ ہو۔ چوتھی آیت ہے، لیکن میں ملک مصر ہی سے خداوند تیرا خدا ہوں، اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا، کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ جی بھائی یوسف۔ یہ انتباہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے میں تم کو اور تم مجھ کو جانتے ہو، پھر تم اپنی راہ سے کیوں مڑ گئے کہ کسی اور کی عبادت کرو؟ اور کس نے تمہارے لیے فرعون کا مقابلہ کیا اور ملک مصر میں سب نشان دکھائے، اور بحر کلزم کو پار کیا، اور 40 برس تک بیابان میں تمہارے ساتھ رہا، اور کھانے کو من دیا، لیکن میں ملک مصر ہی سے خداوند تیرا خدا ہوں، اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرے سوا اور کوئی نجات دینے والا نہیں۔ اور اس کی تصدیق اعمال 4:12 میں ہوئی ہے، جہاں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ اور خداوند نے ہوسیہ کے 4 باب کی 13ویں آیت میں لوگوں کو جو تنبیہ کی، میں کہوں گا کہ آج وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مسیحت کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو مسیحت کا اقرار نہیں کرتے۔ خدا نجات دہندہ ہے، اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اس نے کہا میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، سو خداوند کے سوا کوئی نجات فقط مسیح۔ دہندہ نہیں۔ جی، پرانے عہد نامے کو دیکھیں یا نئے عہد نامے کو، نجات کا تعلق صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح سے ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ یہ سب کے لیے ہے، وہ بھی جو مسیحی دائرہ کار میں ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ مقدسین کو مانتے ہیں کہ وہ نجات کے کام میں مدد کریں گے یا خداوند تک پہنچنے میں مددگار ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں بالکل ہے، نہیں۔ یقیناً بہت سی آیات اس کی تصدیق کرتی ہیں، اور پطرس رسول ایک نمایاں رسول ہے، اور اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نجات اس سے منسوب ہے، بلکہ لکھا ہے کہ نجات خدا کی طرف سے ہے، نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ آئے خداوند، میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں، اور یسوع نجات دہندہ ہے، اور وہی نجات دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اسی سے آگے 5ویں آیت ہے، میں نے بیابان میں یعنی خشک زمین میں تیری خیر گیری کی، وہ اپنی چراگاہوں میں سیر ہوئے اور سیر ہو کر ان کے دل میں گھمنڈ سمایا اور مجھے بھول گئے۔
اس کے نتیجے میں 7ویں آیت، اس لیے میں ان کے لیے شیر ببر مانند ہوا، چیتے کی مانند راہ میں ان کی گھات میں بیٹھوں گا، میں اس ریچھنے کی مانند جس کے بچے چھن گئے ہوں ان سے دور ہوں گا، اور ان کے دل کا پردہ چاک کر کے شیر ببر کی طرح ان کو وہیں نگل جاؤں گا، دشتی درندے ان کو پھاڑ ڈالیں گے۔ اے اسرائیل، یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ اب تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ تجھے تیرے سب شہروں میں بچائے؟ بھائی یوسف، ان آیات کی تفصیل بیان کیجیے۔ میں 6 آیت سے شروع کروں گا کہ وہ اپنی چراگاہوں میں سیر ہوئے اور سیر ہو کر ان کے دل میں گھمنڈ سمایا اور مجھے بھول گئے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ استثنا اس کے 8ویں باب میں یوں لکھا ہے کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر ان میں رہنے لگے، اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں، اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال بکثرت ہو جائے، اور تیرے دل میں غرور سمائے، اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے، یعنی کہ خدا کا شکر کرنے کی بجائے تو اس کو بھول جائے، تو میں کہوں گا کہ افسوس انہوں نے ایسا کیا۔ وہ اپنی چراگاہوں میں سیر ہوئے اور سیر ہو کر ان کے دل میں گھمنڈ سمایا اور مجھے بھول گئے، اور اس لیے میں ان کے لیے شیر ببر کی مانند ہوا، چیتے کی مانند، ریچھ کی مانند، اور یہ 4 جاندار 4 سلطنتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے نبوکد نظر یعنی کہ بابلی سلطنت کو پڑھا، یہ ایک شیر کی مانند تھی، اور فارسی سلطنت ریچھ، اور سکندر اعظم کی سلطنت چیتے کی مانند تھی، اور میں کہوں گا کہ رومی سلطنت نے اس سب کو نظر انداز کیا، اور آخر میں حیوان کی تصویر کا ذکر ہے جو کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد ظاہر ہوگا، مطلب کہ جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی تو اس حیوان کی شکل ظاہر ہوگی۔ بھائی یوسف، جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ 4 جانور 4 سلطنتوں کو ظاہر کرتے ہیں، یہ اسرائیل کے خلاف غیر قوموں کی سلطنتیں ہیں، مجھے 9ویں آیت پر آپ اپنی رائے دیجئے۔ جیسے کہ لکھا ہے، اے اسرائیل، یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اس کا یوں ترجمہ کریں تو ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہی تیری ہلاکت ہوگی اے اسرائیل کہ تو میرے خلاف بنا جو تیرا مددگار ہے اور مجھے تجھ سے محبت ہے۔ کوئی تیری مدد کرنا چاہے پر وہ اس کی مخالفت کرے، یہ اس کی ہلاکت کا باعث ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ اسرائیل کی تاریخ میں بہت واضح ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ خدا کا اکلوتا بیٹا اپنے مقررہ وقت پر ان کے پاس آیا کہ ان کو شیطان سے بچائے، لیکن انہوں نے شیطان سے مل کر بیٹے کو ہلاک کرنا چاہا۔ وہ انہیں بچانے آیا پر انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اے اسرائیل، یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اب تیرا بادشاہ کہاں ہے جو تجھے تیرے سب شہروں سے بچائے؟ اور ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ خداوند کے سوا کوئی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے؟ خداوند نے یہاں پر چیلنج کیا، وہ اول اور آخر ہے، اور خداوند کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ خداوند کے ہاتھ میں سونپے، کیونکہ وہ اس میں حصہ دار نہیں اور اس کا کوئی حق کسی چیز پر نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں تو خدا آپ کو بچائے گا۔ ٹھیک ہے۔ 12ویں آیت ہے، افرایم کی بدکاری باندھ رکھی ہے اور اس کے گناہ ذخیرہ میں جمع کیے گئے۔ ہمیں آپ یہ بتائیے کہ کب تک اس کے گناہ جمع کیے گئے؟ میں بندی رکھی اور ذخیرہ جیسے الفاظ پر حیران ہوا، کیونکہ کوئی بھی شخص ہمیشہ اپنی قیمتی چیزوں کو اپنے ہی گھر میں ذخیرہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اس کے زیور۔ جی صحیح، لیکن انہوں نے کیا ذخیرہ کیا؟ افرایم کی بدکاری باندھ رکھی گئی اور اس کے گناہ کو ذخیرہ میں جمع کیا گیا۔ اور میں یہاں پر اپنے تمام ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ رومیو کے 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے عذاب کما رہا ہے۔ کیا کوئی انسان اس کو جمع کرنا چاہتا ہے؟ 13ویں آیت، وہ گویا درد ذہ میں مبتلا ہوگا۔ یہ بڑی مصیبت کی طرف اشارہ ہے، اور پہلے تھسلنیکیوں کے 5ویں باب میں یہ لکھا ہے کہ سلامتی اور امن ہے۔ اس وقت ان پر اس طرح ناگہان آفت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد اور وہ لگتے ہرگز نہ ہیں، بچیں گے۔ اور وہ ہرگز نہ بچے گی۔ وہ درد کو برداشت کرے گی، اور اس کے بعد پیدائش ہے۔ اور خاموشی ہے۔ اس صحیح۔ قوم کے ساتھ ایسا ہوگا،
اور میں کہوں گا کہ وہ بڑی مصیبت کے دور بڑی میں دکھ مصیبت میں۔ اٹھائیں گے، لیکن اس کے بعد میں کہوں گا کہ بحالی اور شادمانی ہوگی۔ لیکن 13ویں آیت کے آخری حصے سے میرا سوال ہے کہ وہ بے دانش فرزند ہے، اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ جب پیدائش کا وقت قریب ہو تو حمل کی درست پوزیشن ضروری ہوتی ہے تاکہ یہ عمل سارا آسانی سے ہو جائے، لیکن افرائیم نے اس حالت میں آنے سے انکار کیا۔ اس نے ذلت کی حالت کو پسند کیا کیونکہ درست حالت میں سر جھکانا ضروری ہے، اور اس نے سر نہ جھکایا، اس لیے پیدائش نہ ہوئی پیدائش نہ اور ہوئی ٹھیک ہے وہ پیدا نہ ہوا کیونکہ صحیح۔ انہوں نے پیدائش کے وقت اپنی درست حالت کو نہیں اپنایا، اور انہوں نے موقع گوا دیا، اور اب درد ذیل کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہوگا، اور وہ بڑی مصیبت کو برداشت کریں گے۔ بھائی یوسف یہ محصول لینے والے اور فریسیوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ فریسیوں نے اپنا سر اونچا رکھا، انہوں نے جھکنا پسند نہیں کیا کہ بچہ دانی کے کھلنے پر ان کی پیدائش جو ہے وہ ہو سکے، لیکن محصول لینے والے نے اپنی چھاتی پیٹی اور جھکا۔ خدا کے سامنے کوئی مغرور ہو کر نہیں آ سکتا۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ایک انسان ہوتے ہوئے میں کہوں گا کہ ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں، صرف یہی کہ ہم خاکساری سے اس کے ساتھ چلیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ ہم خاک ہیں، اور اسی لیے ہمیں خاکسار بننا ہے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ میں گناہ گار ہوں۔ یہ خاکساری ہے، اور یہی اپنی حالت سے ناخوش ہونا ہے۔ اور پھر خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ محصول لینے والے نے اپنی چھاتی پیٹی اور کہا کہ آئے خداوند مجھ پر رحم کر، جبکہ دوسری طرف ایک فریسی نے کہا کہ آئے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں صحیح۔ باقی آدمیوں کی طرح نہیں ہوں۔ آپ میں مختلف کیا ہے؟ اس نے دوسروں سے خود کو الگ کہ جانا وہ اور فرق ہے، بتایا کہ اس میں بہت ٹھیک ہے، فرق ہے۔ وہ خدا کا شکر نہیں کر رہا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا بالکل۔ شکر کرے۔ ٹھیک ہے، آئیے مہمانوں سے ایک آخری سوال لیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال تیری ہلاکت کہاں ہے؟ میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی یوسف، ناظرین کے لیے 14ویں آیت کو بیان کیجیے۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ 13ویں آیت میں پیدائش ہے، اور پھر 14ویں آیت میں کفارہ ہے۔ دو بہت ہی اہم چیزیں میں یہاں پر کہوں گا کہ اس قوم کی منتظر ہیں، اور ایک قوم کے طور پر ان کی پیدائش جیسا کہ یسایہ کے 66ویں باب میں لکھا ہے، اور پاتال کے قابو سے نجات یہاں ان کا جی اٹھنا لفظی نہیں ہے، جیسا کہ ہوسیہ کے 6 باب، یسایہ 26، حزقییل 37 اور دانیل کے 12ویں باب میں ہے، اور یہ قوم کے طور پر ان کا جی اٹھنا ہے۔ اس آیت میں ان کی پیدائش اور ان کے جی اٹھنے کی بات ہوئی، جو کہ بڑی مصیبت کے بعد اس قوم کی منتظر ہے، اور پولس رسول اسی آیت کو پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں جی اٹھنے کو بیان کرتا ہے۔ بے شک ہم بڑی خوشی کو دیکھیں گے، مسیح آئے گا، اور لکھا ہے نرسنگا پھونکا جائے گا، اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے، اور ہم بدل جائیں گے۔ تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، مطلب کہ ہم سب یہ جان گئے ہیں کہ موت فتح کا لقمہ بنے گی، اور پولس نے پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ ہوسیہ 13ویں باب کا حوالہ ہے۔ اس نے قوم کے جی اٹھنے اور مستقبل میں ان کی بحالی کی بات کی۔ یہ قوم کے جی اٹھنے کے متعلق ہے، اور پولس نے پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں جی اٹھنے کے بارے میں بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ خوش آمدید۔ ہم نے دوسری آیت میں لکھے جملے کو بیان کیا، جو لوگ قربانی گزرانتے ہیں بچڑوں کو چومیں۔ کوئی ہمیں اس کے معنی بیان کرے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ جب بھی کوئی بتوں کے لیے قربانی گزرانتا ہے تو کاہن کے پاس جا کر کہتا ہے، کاہن اس قربانی کو چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بچڑوں کو چومیں۔ کاہن اس قربانی کو گزرانتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ بچڑوں کو چومیں۔ ٹھیک جی، ہے؟ صحیح۔
تیسری آیت میں اسرائیل کے لیے 4 تشبیہات استعمال ہوئیں، ان کے معنی بتائیے۔ تیسری آیت میں 4 تشبیہات ہیں، صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جل جاتے رہیں گے، اور بھوسی کی مانند جس کو بگولا کھلیان پر سے اڑا لے جاتا ہے، اور اس دھوئیں کی مانند جو دودھ کش سے نکلتا ہے۔ یہ اسرائیل کے مٹ جانے کی بات ہے۔ آج کوئی نہیں جانتا کہ اس کے 10 قبیلے کہاں ہیں، وہ دنیا بھر میں پراگندہ ہوئے۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف۔ صحیح۔ 9ویں آیت میں خداوند نے لوگوں سے کہا، اے اسرائیل یہی تیری ہلاکت ہے، کیا تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ اسرائیل نے خدا کی مخالفت کی، اے اسرائیل یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا، تو میرا یعنی اپنے مخالف بنا، مددگار کا مخالف بنا، تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ جی ٹھیک ہے، بالکل۔ شکریہ خدا بھائی آپ کو یوسف، برکت اور دے۔ تمام مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے سیکھا کہ خداوند نے فرمایا، اے اسرائیل یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ تو بھی خداوند ان پر مہربان رہا، اس نے ان کے لیے بادشاہوں کو ہٹایا، لوگوں کو شکست دی۔ خداوند نے ہمیشہ ان پر رحم کیا، لیکن افسوس انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کو غضبناک کیا، سو انہوں نے خداوند کے خلاف گناہ کیا۔ عزیزو، یہ نہایت ہی خطرناک ہے کہ ہم خدا کی مخالفت کریں۔ لوگوں نے روزانہ خداوند کی مخالفت کی، خداوند نے ان کی مدد کرنا چاہی، تو میرا یعنی مددگار کا مخالف بنا۔ عزیز ناظرین، آج بھی ایسا ہی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ مصیبت سے دوچار ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا۔ وہ خدا کے خلاف گناہ پر گناہ کرتے گئے جبکہ خدا ان کا مددگار ہے۔ لوگوں پر یہ مصیبت اس لیے آئی کیونکہ انہوں نے خدا کی مخالفت کی، نجات کے واحد راستے کا انکار کیا۔ عزیزو، یوحنا 3:16 میں بیان ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جان لے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، اور عزیزو وہ ہر وقت آپ کی مدد کو تیار ہے۔ وہ آپ کا کفارہ ہے، نجات کا راستہ ہے۔ مسیح نے صلیب پر آپ کی خاطر جان دی، خاکسار بنے اور مسیح کو قبول کریں۔ اس نے صلیب پر آپ کی خاطر جان دی۔ اگر آپ اس کی مخالفت کریں تو آپ کے لیے صرف اور صرف ہلاکت ہے۔ اے اسرائیل، یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ سو عزیزو، اس کے ہاتھ سے نجات کو حاصل کریں، اس نے صلیب پر ہم سب کا کفارہ ادا کیا۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔